अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फैसलाबाद। जुमा मुबारक तमाम देखने वाले को जुमा की ढेरों ढेर मुबारकबाद। और आज का दिन आपके लिए बहुत सारी ढेरों ढेर मुसर्रतें, खुशियां, कामयाबियां और अपने साथ खुशखबरी की नवीद लेकर आए और आने वाला हर दिन आपका जो है वो ढेरों ढेर मुस्कुराहटों से भर जाए और जिंदगी का हर दिन आप बहुत ही खुश उसलूबी से अपनों के साथ गुजारें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखा करें। सेल्फ लव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप इर्द गिर्द अपने प्यारों को खुश रखें तो खुद को खुश रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद की अगर आपको इंटरनली पीस है, सेटिस्फेक्शन है, तो यकीन जानिए आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को अपनी प्रेजेंस से बहुत ज़्यादा जो है वो खूबसूरत बना सकते हैं। तो कोशिश करें कि खुद के मूड को बहुत अच्छा रखें, वो चीज़ें करें जो आपको खुशी देती हैं, लेकिन ये ज़रूर ख्याल रखें कि आपकी खुशी के साथ जो है वो दूसरों की दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए। अपनी खुशी के साथ साथ दूसरों के जो सुकून का है ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसका ये मतलब नहीं कि सेल्फ लव में आके आप ऐसी चीज़ें करना शुरू कर दें जो दूसरों के लिए तकलीफ का या परेशानी का बायस बने। तो कोशिश करें खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। और फैसलाबाद का मौसम बड़ा हसीन होता जा रहा है। मौसम आज क्या कह रहा है, उसके क्या हाल अहवाल है, ये जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा हमारे स्पेशल सेगमेंट टुडेज वेदर की जानिब। फैसलाबाद शहर के अगर बात करें तो आज ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम टेम्परेचर 9 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। मौसम जो है वो बड़ा ही खूबसूरत, बहुत ही हसीन हो गया है और सूरज जो है वो आपको दिखाई दे रहा है, पूरे शहर को रोशन कर रहा है। और इसकी रोशनी से अल्लाह करे कि शहर के जितने भी मसाइल हैं वो भी दूर हो जाएं और हर तरफ जो है वो खुशहाली का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मौसम जितना ज़्यादा हसीन होता है, जितना ज़्यादा खूबसूरत होता है, उतना ही शहरी ज़िंदगी का या आपकी ज़िंदगी का निज़ाम जो है वो बेहतर अंदाज में चल सकता है। दफातर के औकात में आपको काम करने में भी अच्छा लगता है। तो कोशिश करें कि घरों से बाहर जब निकलते हैं तो आजकल के मौसम में भी ओढ़ने के लिए कुछ लेकर ज़रूर निकलें, क्योंकि कब मौसम का मूड बदल जाए और कब वो अपना जो है वो करवट लेके एकदम से बादलों की जो छाँव है वो आप पे कर दे, कुछ पता नहीं चलता। सर्द हवाएं भी चलती हैं, तो इसलिए अपना ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपकी सेहत मुतासर ना हो। और साथ ही साथ जो है वो छोटे बच्चों का तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, क्योंकि मौसम की तब्दीली से सबसे ज़्यादा वो मुतासर होते हैं। शहर के निज़ाम की अगर बात करें, ट्रैफिक के बहुत सारे मसाइल हमें दिखाई देते हैं कि ट्रैफिक की जो है वो बेहंगम सूरत हाल जो है हमें सड़कों पर दिखाई देती हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो नहीं करते हैं शहरी, जो कि बड़ी दुख की बात है। ये तमाम जितने भी कवायद और ज़वाबित होते हैं ये हमारे ही फ़ायदे के लिए बनाए जाते हैं ताकि हमें कोई भी किसी किस्म का जानी या माली नुकसान ना हो सके। तो ट्रैफिक की सूरत हाल के हवाले से और अशिया खुर्दोनोश, क्योंकि हमारी ज़िंदगी जो है वो एक ट्रेन की तरह है, घर और हमारी जो है हमारी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ जो है वो साथ साथ चलती है। तो हमारी पर्सनल लाइफ में अगर घरेलू हवाले से भी बात की जाए तो अशिया खुर्दोनोश में कितनी ज़्यादा महंगाई हुई है। फिर ट्रैफिक के मामलात को भी डिस्कस करेंगे कि ट्रैफिक का निज़ाम और जो बढ़ते हुए किराए हैं वो कितना ज़्यादा परेशानी का बायस बन रहे हैं। और इसी तमाम मौजू पर बात करने के लिए आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया हमारे रिपोर्टर हैं इमरान असलम। अस्सलाम वालेकुम इमरान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं इमरान के जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है महंगाई जो है वो कंट्रोल होने की बजाय बढ़ती जा रही है। अशिया खुर्दोनोश के हवाले से अगर थोड़ी सी बात करें तो घरेलू ज़िंदगी को चलाने के लिए बजट को जो है वो बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हमारी आमदन बहुत कम है, अखराजात बहुत ज़्यादा हैं और महंगाई की सूरत हाल के बारे में तो आप ही बेहतर बता सकते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही जीनत। अगर बात करें तो जो अभी करंटली सिचुएशन में जो ज़राए आमदन है वो कम है, जबकि अखराजात की रेशियो बढ़ रही है। और उसके अकॉर्डिंगली आप चेक करें कि जो आम आदमी है, लाइक कोई लेबर तबका है, वो अपना घर का जो है वो बसर करने में बिल्कुल दुश्वारी का सामना है, उसको बहुत सी हर्डल्स हैं। बिकॉज अगर गवर्नमेंट वेजिटेबल्स, फ्रूट्स अगर रोज़मर्रा मामूल के मुताबिक इस्तेमाल होने वाली अशिया की बात करें तो उनके अगर रेट्स बढ़ाती है तो उसके बरअक्स जो मसनूई जो ज़ख़ीरा अंदोज हैं और जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं वो उस पर चेक एंड बैलेंस करने में नाकाम हो गए हैं। अगर बात करें जैसे दाल, चीनी, घी जो आम मामूल के मुताबिक इस्तेमाल होती हैं, यूटिलिटी स्टोर्स की बात करें सब्सिडी मिलती है। यानी हो कि इसमें जो आम आदमी है उसको रिलीफ पहुंचता कहीं दिखाई तो नहीं दे रहा, क्योंकि हर जो अदवार में सब्सिडी लॉन्च की जाती है। लास्ट अगर देखेंगे आप, रमज़ान आने वाला है, लास्ट रमज़ान में सस्ता आटा एक स्कीम लॉन्च की गई थी जिसका मकसद ये था कि मुस्तकीन तक जो आटा है वो फ्री पहुंचाया जा सके। अभी जो रमज़ान आने वाला है तो उम्मीद तो यही है शहरियों की कि कम से कम रमज़ान में कोई ऐसी सब्सिडी प्रोग्राम लॉन्च कर दी जाएँ जिसके जो तमाम समरात हैं वो आम
عوام تک پہنچ سکے. کیونکہ ایک رمضان کا ماہ ہوتا ہے. اب ہمارے پاکستان میں اس کا بالکل ایک الٹ ہے کہ رمضان کے دوران آپ لوگ ہر چیز مہنگی کر دیتے ہیں. آپ مارکیٹ وزٹ کریں تو جتنی بھی فروٹس ہیں, ویجیٹیبلز ہیں, وہ آپ کو 2 گنا ریٹ سے ملیں گی. مطلب کہ دنیا بھر میں جب بھی یہ مقدس ماہ آتا ہے تو زکوٰۃ, خیرات اور دیگر جتنی بھی ہے وہ رحم دلی کے ساتھ کرتے ہیں کہ جناب مسلمان جو طبقہ ہے وہ روزے رکھتا ہے تو کم سے کم ان کو ریلیف دیا جائے. لیکن پاکستان میں اس کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور بنانا, سیب, تمام جو فروٹس کی جو قیمتیں ہیں وہ مصنوعی مہنگی کر دی جاتی ہیں. اور جو ڈی سی ریٹس ہوتے ہیں, ویزا کیے جاتے ہیں مارکیٹ کمیٹی میں, وہ غائب ہوتے ہیں. اگر اس پہ عمل درآمد کروانا ہے تو وہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس نے کروانا ہے, وہ بھی وہاں سے غائب ہوتے ہیں. تو اس کے برعکس جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو مصنوعی مہنگائی کی ریشو ہے نا زینت, وہ بڑھ جاتی ہے. تو عام آدمی کہتا ہے کہ جناب مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے. تو ڈیفینیٹلی ہو تو چکی ہے لیکن اس طرح نہیں ہے جس طرح مصنوعی ذخیرہ اندوز اور گراں فروش جو ہے وہ کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے رمضان کی بات کی ہے تو عمران, آپ کو لگتا ہے کہ اس سال کیونکہ جس طرح سے ہم حکومت کا بدلتے ہوئے اور حکومت سازی کے مراحل دیکھ رہے ہیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ مہنگائی اور زیادہ بڑھے گی, تو رمضان میں کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس بار جو سستے بازار یا رمضان بازار جنہیں ہم ہر سال جو لگتے ہیں عوام کی سہولت کے لیے, وہ اس بار لگیں گے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. فیصل آباد سمیت صوبہ بھر میں جو ہے وہ کل بھی چیف سیکرٹری نے ملاقات کی ہے, ایک اجلاس بلایا ہے جس میں فیصل آباد سمیت تمام پنجاب بھر میں اضلاع میں سستے رمضان بازار لگانے کے حوالے سے تمام ڈی سی سے جو ہے پیشرفت لی ہے. امید یہی ہے کہ فیصل آباد میں بھی سستے رمضان بازار لگیں گے اور ماڈل بازار لگیں گے, جس کا جو مقصد یہی ہوگا کہ فیصل آباد کی جو عوام ہے ان کو جو سستے رمضان بازار ہیں وہاں سے جو ضرورت اشیاء ہے وہ کم قیمت میں ملیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ چیک اینڈ بیلنس بہت ضروری ہے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ مبینہ طور پر اس میں بے ضابطگیاں پائی جاتی ہیں کہ جناب الزامات لگائے جاتے ہیں خواتین کی جانب سے کہ یہ اپنوں کو نواز رہے ہیں, جو چینی یا گھی کا جتنے بھی تھیلے ہیں وہ آؤٹ آف دا وے جا کے جو دے دیتے ہیں, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. تو ان تمام صورتحال کو جو ہے وہ جائزہ لیتے ہوئے فیصل آباد میں رمضان بازار کو بالکل ایک میکنزم کے تحت چلانا پڑے گا ضلع انتظامیہ کو. اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پنجاب, جیسے کہ آج پنجاب اسمبلی کا جو ہے وہ اجلاس شروع ہو چکا ہے, تو امید ظاہر کرتے ہیں کہ جناب تمام لوگ جو ہے وہ حلف اٹھا لیں گے. تو ایک سیول سی اگر گورنمنٹ بن جاتی ہے تو پھر پنجاب بھر میں جو پبلک سیکٹر کی جو فلائی منصوبے ہیں وہ لانچ کرنے کے حوالے سے ہم توقعات رکھ سکتے ہیں کہ سبسڈی لانچ ہو سکتی ہے رمضان میں اور قیمتیں کم ہو سکتی ہیں. یوٹیلیٹی سٹورز پہ جو اشیاء ہے اس پہ قیمتیں کم ہو سکتی ہیں. اس طرح کے کچھ فلائی منصوبے ہیں جو ہوپس ہو کہ رمضان پہ جو ہے وہ لانچ کریں اور یہ رمضان بازار جو ہے وہ لگائے جائیں تاکہ اس کے جو ثمرات ہیں وہ عام آدمی تک پہنچ سکے. تو یہ ایک بڑی وجہ ہوتی ہے کیونکہ سال بھر میں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ بجلی کی قیمتیں جا رہی ہیں, پیٹرول کی قیمتیں جا رہی ہیں, اس کے برعکس جو ہے وہ تمام جو اشیاء آئٹمز ہیں اس پہ اس کا اثر پڑتا ہے. تو ایک ماہ ایسا آتا ہے جس میں کچھ چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے گورنمنٹ پنجاب انیشیٹو لیتی ہے کہ تاکہ ہم یہ فراہم کر سکیں. ہر گورنمنٹ اس پہ لیتی ہے. تو ہم تو یہی توقعات رکھتے ہیں حکومت پنجاب سے کہ فیصل آباد میں رمضان بازار لگائے جائیں, یوٹیلیٹی سٹورز پہ سبسڈی فراہم کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی فلائی منصوبے ہیں اس کو لے کے جایا جائے. اور جو بڑی جو بات ہے یہ ہے کہ جو گراں فروش اور ذخیرہ اندوز اور مصنوعی مہنگائی کرنے والے عناصر ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کڑی ضرب لگائی جائے تاکہ جو مصنوعی مہنگائی پھیل چکی ہے وہ کم سے کم رک سکے. اور ان کے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے, وہ ایکٹیو ہوں, فیلڈز میں جائیں, مارکیٹس میں جائیں اور منڈیوں کا وزٹ کریں, وہاں پہ کیا چیزیں جو ہے لوگ سیل فروخت کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں بہت ضروری ہے کہ اگر گورنمنٹ پنجاب تو کچھ چیزیں کر دیتی ہے سستی, لیکن اس پہ عمل درآمد کروانا جو ہے وہ تمام صوبائی حکومتوں اور ضلعی حکومتوں کا کام ہوتا ہے. تو یہ جو فلائی منصوبے ہیں اس پہ عمل درآمد کی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضرورت ہے. آئٹمز جو اشیاء آئٹمز ہیں, دال, گھی, چینی اور دیگر آئٹمز, ان کو عام آدمی تک جس باؤ سے حکومت پنجاب کے مقررہ کردہ نرخ ہیں اس کے مطابق ملنا چاہیے. تو تبھی میں سمجھتا ہوں کہ صحیح معنوں میں عام آدمی تک جو ہے وہ ثمرات پہنچتے دکھائی دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور جس طرح سے ہم نے یوٹیلیٹی سٹورز کی بات کی ہے تو وہاں پہ جو پیکیجز بنا دیے جاتے ہیں کہ اگر آپ کو فلاں چیز چاہیے تو اس کے ساتھ فلاں چیز بھی خریدنی پڑے گی, پورا آپ کو جو ہے وہ ڈیل کی طرح ایک آفر کیا جاتا ہے. تو عام آدمی کی پہنچ میں شاید اس کے پاس اگر 100 یا 200 کی چیز لینے کی گنجائش ہے اور وہ آپ کو ایک بنڈل جو ہے وہ 300 میں مل رہا ہے, مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو بھی ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کو آپ کی جیب کے مطابق جو ہے وہ آپ کو چیز بھی ملے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں کوالٹی بھی آپ کو ملے. بالکل ایسا ہی ہے جیسے یوٹیلیٹی سٹورز کی بات کی ہیں تو
ان کا پیکج ہی ہوتا ہے کہ آئی ڈی کارڈ جناب لے کے جائیں تو یہ چیز ہے تو آپ کو یہ لینی پڑے گی تو آپ کو یہ پیکج ہوگا. تو ایک بندہ جو گھر سے گھی یا چینی لینے گیا ہے تو ساتھ میں وہ دوسری اشیاء افورڈ نہیں کر سکتا. تو ان کو چاہیے کہ اس میں امینڈمنٹس کریں تاکہ یوٹیلیٹیز جو سٹورز ہے اس کا صحیح معنوں میں عام آدمی پہنچ سکے, کیونکہ سبسڈی کے لیے بنایا گیا ہے یوٹیلیٹی سٹورز اکراس دا کنٹری, تو اس کا جو ہے وہ بینیفٹس عام آدمی تک اس طرح پہنچ سکے. یہ شرائط اور یہ قواعد و ضوابط جو ہے تھوڑا سا اس میں امینڈمنٹس کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی چیز ہے, اور جس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فیصل آباد میں اکراس دا کنٹری کی جو دالیں, گھی, چینی اور دیگر آئٹمس ہیں وہ ایز کمپیئر ٹو مارکیٹس یوٹیلیٹی سٹورز پہ سستی ہوتی ہیں, اور لوگوں کی توقعات بھی یہی ہوتی ہیں کہ ہمیں یہاں سے سستی اشیاء ملیں گی تو ہم یہاں سے پرچیز کریں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یوٹیلیٹی سٹور فیصل آباد میں جتنے بھی ہیں خواتین کی لائنز لگی ہوتی ہیں باہر, اور آپ کو پتا ہے کہ بگ دوڑ میں خواتین بھی لڑ بھی پڑتی ہیں کیونکہ ان کی ایک ٹائمنگز ہیں, انہوں نے کرائیٹیریا طے کیا ہوا ہے. پھر بعض کو جو ہے وہ کچھ اشیاء نہیں ملتی, جو گھر سے چینی اور دال ہی لینے آیا یا گھی لینے آیا ہے وہ کہتا ہے کہ جناب دیگر بھی اشیاء ان کو ساتھ لینی پڑے گی, وہ نہیں لے پاتا, جس کے باعث سے ان کو ان کا جو سبسڈی یا یوٹیلیٹی سٹورز پہ جو سبسڈی کا دینا ان کا ایک انہوں نے آفر کی ہوئی تھی اس میں ان کو ایک ڈس اپوائنٹ فیل ہوتا ہے کہ جناب ہمیں یہاں سے کچھ مل نہیں رہا. آپ دیکھیں روزے کی حالت میں اگر آپ کو جا کے تھوڑی سی روزہ چاہے سردی کا ہو چاہے گرمی کا ہو اپنا اثر تھوڑا سا رکھتا ہے, تو اگر آپ کو لمبی قطاروں میں لگنا پڑے اور پھر اس کے باوجود آپ کو جو ہے وہ آپ کی سہولت کے مطابق اشیاء نہ ملے تو پھر ظاہری بات ہے کہ وہ ایک غصہ پھوٹتا ہے اور وہ پھر ہاتھا پائی کی بالکل ایسے ہی آپ بالکل ایسے دیکھ سکتے ہیں. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ جو لاسٹ رمضان میں تو سستا آٹا جو بازار اسکیم شروع کی گئی تھی تو سستے آٹے میں بہت سی خواتین ایون دیٹ کے ڈیتھس بھی ہوئی ہیں فیصل آباد میں, اور بگدڑ مچ گئی جناب کہ آٹا نہیں مل رہا. لوگ مطلب آپ اس سے پاورٹی ریشو اس حد تک لگا سکتے ہیں کہ مین اسٹریم میڈیا بھی اٹھاتا ہے کہ کس طرح پاکستان میں پاورٹی ریشو زیادہ ہے. لوگ ایک آٹے کے پیچھے جو ہے وہ اپنی جان گوا بیٹھتے ہیں, پھر وہ آٹے کے تھیلے کو اس کی لاش کے ساتھ رکھ کے ایک بڑا ایک ایموشنلس اور جسے کہتے ہیں کہ دل برداشت سا میسج ہمیں ملتا ہے کہ کس طرح ایک تو پاورٹی ریشو بہت زیادہ ہے, اور اس کے دوسرے برعکس جو ہے ہمیں اس طرح کے جو کیسز کا جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے, انفارچونیٹلی وہ ہو رہے ہیں. تو اس طرح کے جو پروجیکٹس ہیں میں سمجھتا ہوں کہ لانگ ٹرم چلنے چاہیے تاکہ جو حکومت پنجاب تمام جو عام آدمی ہے, لیبر طبقہ ہے جس کی 32,000 تنخواہ ہے, اور جو ابھی تو یہ صورتحال ہے کہ جو حکومت پنجاب کے مقرر کردہ اجرت ہے بہت سی فیکٹریز اور بہت سی انڈسٹری مالکانز اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہے. تو ایک تو ان کو اس مقرر کردہ اجرت نہیں مل رہی, پھر وہ 20,000 یا 18,000 یا 25,000 جس کو سیلری مل رہی ہے اس کا گھر کا گزارا آج کے دور میں بہت ہی مشکل ہو چکا ہے. یہ بھی ایک عمران بہت اہم پوائنٹ ہے کہ جو بھی ایک گورنمنٹ کی طرف سے ایک تنخواہ فکس کی گئی ہے, جب وہی عام جو لیبر ہے یا عام جو تنخواہ دار دہاڑی دار جس کو ہم طبقہ بولتے اس کو نہیں ملے گی ماہانہ آمدن پہ اس نے اپنا گھر چلانا ہے تو بڑا ہی مشکل حالات ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کی پالیسیز بنا دی جاتی ہیں لیکن اس پہ فیڈ بیک نہیں دیا جاتا. فیڈ بیک لینا کتنا زیادہ ضروری ہے اور اس معاملے میں مینجمنٹ کا کیا کردار ہونا چاہیے اس پہ بات کریں گے, لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور ہر گزرتے دن کے ساتھ شہریوں کی مشکلات میں ان کے مسائل میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. مہنگائی کو کنٹرول کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. ساتھ ہی ساتھ گورنمنٹ پالیسیز جو بنائی جاتی ہیں اس کا فیڈ بیک لینا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. گورنمنٹ کا کام, ہائی اتھارٹیز کا کام صرف پیپر ورک پر ایک چیز کو سائن کر کے اور صرف آرڈر جاری کر دینا نہیں ہے, بلکہ یہ بھی دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو ان کی طرف سے عوام کو ریلیف دیا جا رہا ہے کیا وہ ریلیف صحیح معنوں میں ان تک پہنچ رہا ہے یا نہیں. اسی حوالے سے مزید گفتگو کریں گے. عمران جسے آپ بات کر رہے تھے کہ تنخواہ ایک فکس کی گئی ہے عام آدمی کے لیے, لیکن انفارچونیٹلی جو ہے وہ اماؤنٹ بھی ان تک نہیں پہنچتی ہے. تو اس حوالے سے کیا عمل درآمد ہونا چاہیے؟ مینجمنٹ کا کام تو یہ ہے کہ پلیز اگر جو ریلیف عوام کو دیا گیا ہے یا جو ان کے حق کے لیے کوئی ایک پالیسی بنائی گئی ہے اس کا چیک اینڈ بیلنس کریں, اس پہ فیڈ بیک لیں, لیکن ایسا کچھ بھی ہمیں جو ہے وہ سسٹم دکھائی نہیں دیتا ہے. بالکل زینت آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ حکومت پنجاب نے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب نے ابھی اپنی گورنمنٹ کے ٹینیور کے دوران جو مزدور کی اجرت تھی جو سابقہ دوار میں 25,000 تھی اسے بڑھا کر جو ہے وہ 32,500 کر دی ہے, جس کا یہی مقصد تھا کہ جو عام مزدور ہے اس انفلیشن ریشو میں اس کو کم سے کم جو اجرت ہے وہ 32,000 مل سکے, اور اس پہ جو ہے عمل درآمد کروانے کے حوالے سے تمام جو ضلعی حکومتیں ہیں, ضلعی انتظامیہ ہیں, اس پہ عمل درآمد کروائیں گی. لیکن انفارچونیٹلی فیصل آباد میں ہم 20ویں ایسی انڈسٹریل سیکٹر
کوٹ کر سکتے ہیں کہ جہاں پر حکومت کی اس مقرر کردہ اجرت کے مطابق سیلریز نہیں مل رہی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سوشل سیکیورٹی پروجیکٹ ہے جس میں تمام جو لیبرز ہیں ان کی وہاں پہ انشورنس ہوتی ہے, ان کا فری میڈیکل وہاں سے ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, اس کے جو ثمرات ہیں وہ بھی نہیں پہنچ سکے. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ریسنٹلی وفاقی موسد کی جانب سے ایک بینیولنٹ فنڈ کا ایک انسپیکشن کی گئی تھی کہ فیصل آباد میں جو لوگ ہوتے ہیں جو انشورنس کی مد میں, اسی طرح جو بینیولنٹ فنڈ کی مد میں ان کے جو بقایا جات ہیں کیا ان تک پہنچ پائیں یا نہیں. تو فیصل آباد میں جو کارکردگی کافی مایوس کن رہی کہ فیصل آباد میں فیکٹریوں سے جو ہے وہ واجبات نہیں دلوائے گئے. مطلب کہ آپ ان کی جانب سے کوئی جو جب وہ ہائرڈ ہوا ہے تو اس کی جو جتنی بھی سیلری تھی اس کے برعکس اس کی انشورنس کلیم سے اگر وہ 30 یا 32 سال بعد ریٹائرڈ ہو رہا ہے یا فیکٹری چھوڑ رہا ہے اس کے وہ واجبات نہیں ملے. اور اسی طرح ڈیتھ میرج گرانٹ جو ہے وہ بھی نہیں, ان کے کیسز جو ہے سینکڑوں جو ہیں وہ التوا کا شکار ہیں. تو اس میں جو لیبر ڈپارٹمنٹ ہے اس کا بنیادی فرض ہے کہ تمام فیکٹریز کی انسپیکشن کرے اور لیبر کورٹس میں ان سب کو بلائے, اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی بیوائیں ہیں ان کو گرانٹس دی جائے اور جو انشورنس کلیم میں بقایا جات ہے وہ ان کو دلوائے جائیں. لیکن یہاں پہ مافیا گٹھ جوڑ کر کے غریب لوگوں کا خون چوستا ہے جس کے باعث فیصل آباد میں سمجھ سکتے ہیں کہ اس طرح کے کیسز جو ہیں وہ کافی بڑھ رہے ہیں اور ان کی جو گھر کی صورتحال ہے وہ ہم دیکھ نہیں سکتے کہ اس فیض پوشی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکے ہیں. تو اس میں لیبر سیکٹرز اور ضلعی انتظامیہ کا بنیادی کردار ہے کہ حکومت پنجاب کی جو مقرر کردہ اجرت ہے اس پر عمل درآمد کروائے, اور جو فیکٹریز اور جتنی بھی انڈسٹریل سیکٹرز ہیں جس پہ عمل درآمد نہیں کر رہی ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے اور ان کی فیکٹریز کو سیل کیا جائے, تاکہ حکومت کا تو کام ہے عام آدمی کو ریلیف دینا, لیکن اس پہ جو عمل درآمد کروانا ہے وہ ضلعی انتظامیہ کا کام ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب لیبر ڈپارٹمنٹس کے جو انسپیکٹرز ہیں ان کو چاہیے کہ جناب اس طرف آئیں اور آپ جائیں اگر دور دراز دیہاتوں میں اینٹوں کے بٹوں پر جائیں, وہاں کیا یومیہ اجرت چل رہی ہے, وہاں کیا اس پہ چیک اینڈ بیلنس کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ اس پہ ورکنگ کی ضرورت ہے. ان کے جو انسپیکٹرز ہیں اسی طرح فیلڈ انسپیکٹرز ہیں ان کو ایکٹیو ہونا چاہیے اور فیصل آباد میں اس طرح کی فیکٹریز کے خلاف کارروائی عمل میں لاتے ہوئے حکومت پنجاب کی جو مقرر کردہ اجرت ہے اس پہ عمل درآمد کروانا چاہیے. جیسے کہ آپ بجلی, گیس اور اسی طرح دیگر جتنی بھی ہے وہ بل زیادہ آ رہے ہیں, قیمتیں بڑھ رہی ہیں. ابھی گیس کی قیمتیں بھی ریسنٹلی بڑھ چکی ہیں, تو پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھ چکی ہیں. اس کا جو اثر ہے وہ آفٹر شاکس ہے وہ عام آدمی تک جو ہے پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عام اشیاء پر بھی پڑتا ہے. اس ٹینیور میں جہاں پر اتنی پاورٹی ریشو ہے تو اس اجرت پر اگر عمل درآمد نہ کروایا جا سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سوالیہ نشان ہے اداروں کی کارکردگی پر. تو آئی تھنک یہ ڈن ہونا چاہیے, اس پہ عمل درآمد کروانا چاہیے تاکہ عام آدمی اپنی خیر گزارا تو اس کا نہیں ہو پاتا لیکن ایک کچھ جو جمع پونجی ہے اس حوالے سے وہ لگا سکے. اور جو بیوائیں ہیں ان کو ابھی تک جو فیصل آباد میں جو زینت ڈسٹرکٹ زکوٰۃ کمیٹیاں ہوتی ہیں جو بیواؤں کو گرانٹ جاری کرتی ہیں, انفارچونیٹلی پنجاب میں اسٹیبل گورنمنٹ نہیں تھی تو کوئی زرعی جو چیئرمین نہیں تھا جس کے باعث سے جو سینکڑوں کیسز ہیں بیوہ کی گرانٹس کے وہ بھی تاخیر کا شکار ہیں. تو بیوائیں اور تمام جتنا بھی جو مڈل طبقہ ہے وہ گورنمنٹ کے جو پروجیکٹس ہیں ان کی طرف دیکھتا ہے کہ ہمیں یہاں سے کچھ نہ کچھ مل پائے گا. بالکل عوام کے ریلیف کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ آپ نے اپنی بات میں 2-3 باتیں کی جو میرے مائنڈ میں گھوم بھی رہی تھی. بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ایک یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ 32,000 جو ہے وہ حکومت پنجاب کی جانب سے اجرت رکھی گئی ہے. پھر آپ نے اسی میں بات کی عوام کے ریلیف کی کہ عوام کے ریلیف کے لیے حکومت نے یہ قدم لیا ہے, ٹھیک ہے. اینڈ دین پھر آپ نے ایک اور بات اس میں کی کہ جو ہے وہ انرجی کرائسس کے حوالے سے کہ بجلی کی بلز کی قیمتیں بہت زیادہ ہے. تو ایک حکومت جس کو پتا ہے کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے, 32,000 اگر وہ ایک آمدن فکس کر رہی ہے اور وہی حکومت کی بجلی کے ریٹس اتنے زیادہ ہیں اور اسی بندے کے گھر میں جو ہے وہ 40,000 بجلی کا بل آ جائے گا تو صرف وہ بجلی کا بل ادا کرے گا, گیس کا بھی باقی ہے, رینٹ کا گھر ہے اس کا کرایہ باقی ہے, بچوں کی تعلیم باقی ہے, گھر کے اخراجات باقی ہیں, تو باقی سب چیزیں کہاں سے پوری کریں گی. ریلیف تو ایک دیا جا رہا ہے, ریلیف پہ وہ بات کر دی کہ ہم نے ریلیف دیا ہے, لیکن
لیکن کیا یہ عوام کے ساتھ مذاق کے مترادف نہیں ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. 32,000 ہے اور بل ہی آپ کے گھر کا صرف جو ہے وہ 40-45,000. یس دس از اے ویری ویلڈ پوائنٹ، کیونکہ یہ آپ کیا ہر جو شخص ہے وہ اس پوائنٹس کو ہائی لائٹ کرتا اٹھاتا ہے، ہم بھی خود اٹھاتے ہیں. تو ظاہر ہے فیڈرل کا جو ادارے ہیں، جیسے بجلی اگر مہنگی ہوتی ہے تو انرجی پاور ڈویژنس اس پہ بل بڑھاتا ہے. گیس کی بات کریں اور اسی طرح دیگر جتنے بھی سیکٹرز ہیں، اور یہ آئی تھنک جتنی بھی اس کی جو بل میں اضافے ہو رہے ہیں، اس میں پنجاب گورنمنٹ کا کوئی نہیں ہے کردار. اس میں جو کردار ہے وہ وفاقی گورنمنٹ کا ہے. وفاقی گورنمنٹ جو ہے وہ ان کی جو آئی ایم ایف کے ساتھ پہلی کچھ شرائط تھی، اسٹینڈ بائی معاہدہ تھا، اس کے اکارڈنگلی انہوں نے شرائط کو بیئر کیا اور تمام جو قیمتیں بڑھائیں. ابھی جو آئی ایم ایف کے ڈائریکٹر نے کہا کہ ہم نئی حکومت کے منتظر ہیں، ہم توقع رکھتے ہیں کوئی بھی نئی گورنمنٹ آئے تو اس کے ساتھ ہم جو اسٹینڈ بائی معاہدہ 2 ہے، جو پہلی قسط ہم نے وصول کر لی تھی، اب جو دوسری قسط وصول کرنی ہے وہ نئی گورنمنٹ سے کریں. تو اس دوران میں سمجھتا ہوں کہ مزید جو سمجھتا ہوں کہ بجلی، گیس اور دیگر جتنی بھی پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کا جو اندیشہ ظاہر کیا جا سکتا ہے، تو بالکل یہ اگر آپ اس طرف آ رہے ہیں کہ پیٹرول، بجلی، گیس اور دیگر اشیاء بڑھا رہے ہیں، تو اس کے ادر ہینڈ آپ عام آدمی کو کیا دے رہے ہیں؟ یا تو کچھ آپ ایسا پلان لانچ کر دیں جس میں پتہ چلے کہ جناب یہ چیزیں بڑھ تو رہی ہیں، لیکن اس کے باعث آپ پہ نہ تو اس کی جو ویجز ہیں وہ بڑھا رہے ہیں، اوپر سے آپ ان پہ مزید جو اخراجات کا بوجھ ہے وہ ڈال رہے ہیں. تو ایسے میں عام آدمی کے لیے تو ایک ریلیف پیکج ہونا چاہیے جو اناؤنس کرنا چاہیے فیڈرل کو بھی اور صوبائی حکومتوں کو بھی، تاکہ عام آدمی کم سے کم اس ریلیف پیکج سے استفادہ حاصل کر سکے. آٹا لے لیں، گھی لے لیں اور دیگر اشیاء لے لیں. آپ ایک ایسی سبسڈی اسکیم لانچ کر دیں جو لانگ ٹرم چل سکے. کم سے کم آپ کوئی بھی جو گورنمنٹ آتی ہے کسی بھی سیاسی پارٹی کی، کم سے کم اس پارٹی کے ٹینیور میں وہ جو پیکیجز ہیں، ریلیف پیکیجز ہیں، اس سے عام آدمی استفادہ حاصل کر سکے. تو پھر یہ پیٹرول، بجلی، گیس کی قیمتیں جو ہے وہ انبیریبل لگتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ایک بڑا المیہ ہے کہ پاکستان میں اخراجات جو ہے وہ زیادہ ہیں اور ریونیو کم ہے. بالکل، ریونیو جب کم ہوتا ہے، اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، مہنگائی بڑھتی جاتی ہے، تو اس کا اثر عام آدمی کی زندگی پر ڈائریکٹ پڑتا ہے. فیول کے حوالے سے بھی دیکھیں تو بجلی کی بھی بات کریں تو ریٹس آئے دن جو ہے وہ بڑھتے رہتے ہیں، اور یہ عام آدمی کی زندگی کو کتنا متاثر کر رہا ہے، اسی حوالے سے مزید بات کریں گے، لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10، اور عام آدمی کی زندگی کتنی مشکل ہو گئی ہے، اور بڑھتے ہوئے حالات، جو مشکل حالات ہیں وہ دن بدن بڑھتی جا رہے ہیں، کیونکہ بجلی کے ریٹس ہیں تو وہ بڑھ جاتے ہیں، فیول کی قیمت ہے تو وہ بڑھ جاتی ہے. اسی طرح سے ہم دیکھیں تو گیس کی بڑی شارٹیج ہمیں جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے، اور مہینے کے اینڈ پہ جو ہے ایک لمبا چوڑا بل آ جاتا ہے. تو یہ بڑے وہ سارے مسائل ہیں جس پہ قابو پانا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ہم فیول کے حوالے سے بات کریں، پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے بات کریں تو بڑھتی ہوئی قیمت ٹرانسپورٹیشن کو بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں، کرائے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، جس سے عام زندگی جو ہے، عام آدمی کی، عام شہری کی زندگی بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے. اور کس طرح کے مسائل کا شہریوں کو سامنا ہے، اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. عمران سے عمران، ہم بات کر رہے ہیں اشیاء خورد و نوش کی، اور گھر کے بجٹ کو تو بیلنس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ساتھ ہی ساتھ اگر دوسری طرف ہم دیکھیں روٹین پہ، ظاہری بات ہے کہ ہم نے دفاتر کے لیے بھی جانا ہوتا ہے، شہر کے اندر بھی اگر ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے بات کریں اور شہر کے باہر بھی اگر کسی نے جانا ہے کہیں، تو کرایوں کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں، فیول کی قیمتیں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں، وہ بجٹ میں لانا بہت زیادہ مشکل ہو گیا. تو شہریوں کو کس طرح کے مسائل کا سامنا ہے، اور ان سے اگر آپ کی بات ہوتی ہے تو ان کے کس طرح کے، اس پہ ان کے کیا خیال ہے، کس طرح ان کی مشکلات ہیں؟ بالکل ایسے. اس سے پہلے میں ایک چیز کو اٹا کرنا چاہوں گا کہ اربن یونٹ جو فیصل آباد میں ہے وہ دکانداروں کی انسپیکشن کرتا ہے، چیک کرتا ہے کہ کہاں کہاں پہ ڈی سی ریٹ ویزا ہیں. تو اربن یونٹ کے جو آفیسرز ہیں، جو فیلڈ افسران ہیں، ان کی جانب سے رپورٹس چیف سیکرٹری کو بھی بھیجی جاتی ہے اور ڈی سی کو بھی بھیجی جاتی ہے کہ ہم نے آج اس جو ہے وہ شاپس پہ وزٹ کیا ہے، یہاں پہ ڈی سی ریٹ کا جو اویزا لسٹ تھی وہ اویزا نہیں کی گئی. مین کہ آپ کے جو پرائس کنٹرول مجسٹریٹس ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جناب کن کن ایریاز میں یہ کام ہو رہا ہے. تو آپ کی بات کی طرف آتا ہوں کہ کیوں کرائے بڑھ رہے ہیں، اس کے کیا ہے. ظاہر ہے پیٹرول بڑھے تو اس کے آفٹر شاکس بھی بڑھے ہیں، لیکن ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کا کام ہوتا ہے کہ جب پیٹرول کی قیمت جو انسرٹن بڑھ جائے، کچھ ایسے جیسے 15 روپے یا 20 روپے بڑھ جائے،
تو اس دوران جو کرائے ہیں ان کا اطلاق ہوتا ہے. بالکل. اگر 2 روپے بڑھ جائے 3 پہ بڑھ جائے تو آئی تھنک اس کا جو کرایوں میں اضافے کا کوئی ایسا خاص تعلق نہیں ہے. البتہ جو ٹرانسپورٹرز مافیا ہے وہ خود ساختہ کرایوں میں اضافہ کر دیتا ہے، جس پہ ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی بھی خاموش اجتماعی کا کردار ادا کرتی ہے. اور وہاں پہ جتنی بھی جو چیزیں ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ فیس کرتے ہیں. انٹر سٹی دیکھ لیں یا شہر سے 20 کلومیٹر دور چلے جائیں تو فیصل آباد سے انٹر سٹی لاہور، کراچی، اپنا ملتان، اسی طرح فیصل آباد کے 20 کلومیٹر کی بات کریں، کھوڑیاں والا، سمندری، ڈچکوٹ، بائی پاس، اسی طرح جڑاں والا، ستیانہ جانا ہو تو اس کے کرائے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اضافہ ہے. جو ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کو چاہیے کہ ان کرایوں کا چیک اینڈ بیلنس رکھے. جتنے بھی ٹرانسپورٹرز کا ایک مافیا ہے جو خود ساختہ کرایوں میں اضافہ کرتا ہے. اوپر سے یہ بڑی بات ہے کہ جناب ان کی ٹرانسپورٹرز کی جو ہے وہ ان کے ساتھ بڑا گٹھ جوڑ ہے مافیا کے ساتھ. اچھا. اور یہ لوگ وہاں پہ ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتے. عام آدمی جو ہے، عام خواتین ہیں جو جاتی ہیں، ان کو نہیں پتا کیونکہ مسافر تو مسافر ہے، انہوں نے کرایہ پے کرنا ہوتا ہے اور پھر یہ بدتمیزی کرتے ہیں کہ اگر آپ کرایہ نہیں دے سکتے تو آپ اتر جائیں. مین کہ ان کو چاہیے کہ گاڑیوں کی انسپیکشن کرے اور دیکھے کہ واقعی آیا ان کے پاس روٹ پرمٹس ہے. اگر روٹ پرمٹس ہے تو اس کے باعث بھی اگر یہ زائد کرائے لے رہے ہیں تو ان کے خلاف کارروائی کریں اور گاڑی میں بند کریں. ابھی جو میں آپ کے ساتھ آڈر رپورٹ بھی رکھتا ہوں بورڈ یہاں پہ ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی، اس میں بھی ان کی جو ریکوریز ہیں وہ سست روی کا شکار ہیں. اور یہ جو روٹ پرمٹ کی مد میں قومی خزانے کو جو ہے وہ رقوم نہ جمع کروا سکے. مین کہ ان کی جو ریکوری سست روی کا شکار ہیں، اوپر سے ان کی جانب سے جو ٹرانسپورٹرز کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے اس میں جو عام مسافر ہے اس کو بہت سی ہرڈلز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پیٹرول اگر اناؤنس کرتی ہے ٹرانسپورٹر ایسوسیشن کہ جناب یہ کرائے بڑھے ہیں، ہم بھی کرائے بڑھا رہے ہیں، البتہ جب ایسوسیشن ہی ان کی کرائے نہیں بڑھاتی اور ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کا جو ریٹ ہے اس کے مطابق کرائے جوں کے توں ہیں، تو کچھ خود ساختہ ٹرانسپورٹرز ہیں جو کرائے بڑھاتے ہیں، جس کا جو ہے عام مسافر جو ہے وہ بڑی عذیت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اگر سٹی کے اندر ہی کہیں جانا ہو تو وہ کہتا ہے کہ جناب یہ تو بہت ہی ایک جیسے کہ برداشت سے باہر ہو گیا ہے اور یہ آؤٹ آف بجٹ ہو گیا ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں زینت فیس کرنا پڑتی ہیں. عام شہریوں کو ٹرانسپورٹ لے لیں اور مارکیٹس کی اشیاء لے لیں اور بجلی کے بل لے لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ شوڈ انٹروڈیوس سم ریلیف پیکج فار دا انٹرسٹ آف پبلک، کہ کوئی بھی جو نئی گورنمنٹ آئے، فیڈرل یا صوبائی آئے، تو عام آدمی کچھ ایسے ریلیف پیکیجز دے دیں تاکہ عام آدمی ان تمام اخراجات کے جو بوجھ کے باعث بھی جو ہے وہ کم سے کم اپنی اس ریلیف پیکیجز سے استفادہ حاصل کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے. جس طرح سے آپ نے کہا کہ مہنگے کرائے کی شکایت جو ہے وہ مسافروں کو رہتی ہے، تو کیا مسافروں کے لیے کوئی ایسی فیسلٹی موجود نہیں ہے کہ وہاں جا کے وہ اپنا کوئی کمپلین سیل ہے جہاں پہ وہ اس طرح کے اگر کہیں پہ خلاف ورزی ہو رہی ہے قانون کی اور زائد کرائے لیے جا رہے ہیں جتنا مقررہ کرایہ حکومت کی جانب اس سے بھی زیادہ، تو وہ وہاں پہ جا کے کمپلین کر سکیں اور اپنے لیے اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. اب کمپلینٹس کی بات کریں، سب سے پہلے تو فیصل آباد میں جو جنرل بس سٹینڈ ہے، لاری اڈا ہے، اس کی جو حالت ہے وہ کافی جو ہے وہ بدحالی کا شکار ہے. وہاں پہ جو مسافر خانہ ہے وہاں پہ فیسلٹیز نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ کچھ جو بیٹھے ہوتے ہیں ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے نمائندے کہ اگر زائد کوئی کرایہ لے رہے ہیں کہ آپ اس کی شکایات وہاں پہ درج کروائیں، لیکن انفارچونیٹلی ان کی جو مبینہ ملی بھگت ہے اور مسافروں کی جانب سے متعدد بار الزامات لگائے جاتے ہیں کہ جناب یہ مافیا کے ساتھ ملے ہیں، ان سے منتھلیاں لیتے ہیں، تو لہٰذا ہماری سنوائی نہیں ہو رہی. تو آپ کو چاہیے کہ اس دوران ان ٹرانسپورٹرز جو عرصہ دراز سے چل رہے ہیں وہی اپنے روٹس کو استعمال کر رہے ہیں اور وہی لوگ جو ہے وہ مسافروں کو اور اس اتھارٹی کو یرغمال بنائے ہوئے ہیں، کم سے کم ان کے خلاف تو کارروائی اور سٹینڈ لینا چاہیے نا. پھر یہ جب چاہتے ہیں جناب آپ پروٹیسٹ کر دیتے ہیں اور مسافر جو ہے وہ مشکلات ہیں، کیونکہ اس مافیا کے سامنے جو افسران ہیں وہ بھی بے بس ہو چکے ہیں کہ ان کے ساتھ کیسے ہم ٹاکرا کریں. تو آئی تھنک کم سے کم جو حکومتی سطح پہ کیے گئے اقدامات ہیں ان پہ تو عمل درآمد کروانا چاہیے. ان کو فزیکلی طور پہ تمام جنرل بس سٹینڈز کا وزٹ کرنا چاہیے، وہاں پہ جو مسافر خانے ہیں چیک کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ کرائے اگر زائد لے رہے ہیں تمام گاڑیوں کی انسپیکشن کرنی چاہیے جی ٹی ایس اور اس کے ساتھ ساتھ لاری اڈا میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اشد ضرورت ہے کہ جہاں پہ اس انفلیشن ریشو کے دور میں اتنی مہنگائی ہو رہی ہے تو وہیں پہ ان کرایوں کی وجہ سے کوئی عام آدمی اپنے
जेब खर्च से जो है वो बाहर ना उसका आउट ऑफ बजट जाए। बिल्कुल ठीक है, अपने बजट को देखते हुए और साथ बड़ी अशद ज़रूरत है कि जो भी पॉलिसी हुकूमत की जानिब से बनाई जाती है और अगर जो कंप्लेंट सेल्स हैं वो बनाए जाते हैं और उस तरह से उनका फीडबैक या उस पर जो है रिस्पॉन्ड नहीं होता, तो ये सारी जिम्मेदारी जो है ये हुकूमती अहदेदारान पे जाती है कि वो चेक करें कि आवाम के जो हक की बात है, जो रिलीफ की बात है, उन तक क्यों नहीं पहुंच रही। इसी हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और आवाम के रिलीफ की बात हो और हम ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। और आपके हक की बात करना और आपकी आवाज़ को अपने प्रोग्राम, हमारे प्रोग्राम के ज़रिए जो है वो हकाम बाला तक पहुंचाना ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जैसे कि हम किरायों के हवाले से बात कर रहे थे, तो आम शहरी जब कंप्लेन करता है तो उसकी कंप्लेन जो है वो आगे तक क्यों नहीं जाती, उस पर क्यों रिस्पॉन्स नहीं किया जा सकता, इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। इमरान, जैसे आपने बात की कि एक माफिया पूरा बना हुआ है, कंप्लेन सेल में कंप्लेन करने का फायदा कोई नहीं है, लेकिन पॉलिसी बनाने वाले कहां पे सोए हुए हैं? वो क्यों नहीं चेक करते कि एक कंप्लेन सेल अगर बनाया गया है, उसमें कंप्लेन्स आ रही हैं, तो आया उस पर किसी भी तरह की जो है वो कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? बिल्कुल ऐसे ही है। सूबाई महोत्सव में जो है वो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के ऐसे सैकड़ों केसेस जो है वो पेंडिंग हैं कि जनाब एक तो रूट परमिट नहीं, गाड़ियों का अगर जायद किराया ले रहे हैं तो वो कहाँ पे हैं, अगर किसी पैसेंजर का सामान गायब हो जाता है उसका आप लोगों ने क्या इतला किया है। तो सूबाई महोत्सव रोजाना इस तरह के केसेस जो है रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को भेजता रहता है। तो इनका जो कंप्लेंट सेल है वो आई थिंक इतना फंक्शनल नहीं है, ना तो इनका जो स्क्वाड है वो फंक्शनल है कि इनकी इंस्पेक्शन कर सके। और जो आप देख सकते हैं कि एक तो ये माहौल को आलूदा कर रहे हैं, जो अभी जो है वो माहौलियाती आलूदगी के बायस भी बड़ा हमें फैसलाबाद में जो स्मोक को बर्दाश्त करना पड़ा, जिसको जो है वो आफत भी डिक्लेयर किया जा चुका है कि फैसलाबाद में सुबह भर में जो स्मोक है वो आफत डिक्लेयर की जा चुकी है, जिसकी बड़ी वजह ये फिजाई आलूदगी है। आप देखें कि केयरटेकर गवर्नमेंट ने लाहौर में मसनूई बारिश का कामयाब तजुर्बा किया, जिसका मकसद ये था कि लाहौर की जो फिजा है उसको बेहतर किया जा सके। तो फैसलाबाद में एक तरफ तो आप किरायों में इजाफे करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे, दूसरी तरफ आप ये देखें कि ये जो स्मोक छोड़ती, धुआं छोड़ती गाड़ियां हैं जो स्मोक का बायस बनती हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे। एक तो रूट परमिट्स नहीं चेक कर रहे, तो आप फिर क्या, आप लोगों की जो अथॉरिटी बनाई हुई है वो किस काम की है कि आप ना तो पैसेंजर्स को रिलीफ फ्राहम कर रहे हैं, ना तो आप हकूमती जो इक़दामात हैं उन पर इम्प्लीमेंटेशन करवा रहे हैं। तो आई थिंक एक्शन शुड बी अगेंस्ट अब यू कि आपको इसका जवाब देना पड़ेगा कि आप लोग क्यों जितनी भी पैसेंजर्स को हर्डल्स आ रही हैं, जितनी भी अथॉरिटी को हर्डल्स आ रही हैं, उनको दूर क्यों नहीं कर रहे। तो आई थिंक रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को, डीसी को इस पर एक्शन लेना चाहिए। क्यों जायद किराए ले रहे हैं, इसके साथ साथ जो माहौल को आलूदा करने वाली गाड़ियां हैं कितनी बंद की गई हैं, आप लोगों ने उस मद में कितना रेवेन्यू जो है वो कौमी खजाने में जमा करवाया। तो आई थिंक ये जो पॉइंट्स हैं वो हाईलाइट्स होने चाहिए और दे हैव टू आंसर कि हमने ये कार्रवाई की है और हम ये जो अपना बता सकते हैं। तो आई थिंक जो शहरी है वो तो लारी अड्डा या जीटीएस चले जाए, उनको तो कंप्लेंट सेल नजर ही नहीं आता, उनको कंप्लेंट सेल सिर्फ वो ड्राइवर, वो क्लीनर नजर आता है कि उसके साथ आपने किस तरह मुज़ाकरात तय करने हैं। उसके बाद आपको इनका फील्ड स्क्वाड नजर नहीं आएगा, कोई गायब है, टेंडर्स लगा, मैनुअल टेंडर्स लगा के गायब हो जाते हैं, वहां पे कोई मौजूद नहीं होता, क्योंकि बेसिकली इन्होंने एक हॉलीगनिज्म किया हुआ है और ये प्रॉपर एक मोनोपोली के तहत वहां पे लारी अड्डों पे अजारादारी करते हैं, जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि आम आदमी, दूर दराज से आए मुसाफिर कहते हैं कि हमें चंद घंटों के लिए आना है, तो क्यों इनसे जो है वो हम सामना करें, इनको क्यों बियर करें। तो आई थिंक ये बहुत वैलिड पॉइंट है फैसलाबाद सिटी के लिए। एक तो माहौल को साफ होना चाहिए और इसी तरह इसके साथ साथ जो इस इन्फ्लेशन के रेशो में मैं समझता हूं कि इनके जो किराए जायद किराए ले रहे हैं, ऐसे खुद साख्ता ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। फौरी तौर पे लारी अड्डा, जीटीएस स्टैंड्स में जो है वो इनके शिकायत सेल को एक्टिव करना चाहिए, ताकि इनकी ऑनलाइन भी होने चाहिए कॉल सेंटर्स, ताकि आम जो शहरी है इस पर शिकायत दर्ज करवा सके। क्योंकि होना ही ऑनलाइन चाहिए ताकि जो आम सिटीजन है, कॉमन सिटीजन, उसकी पहुंच जो है वो डायरेक्टली डिपार्टमेंट के जो है तक हो और उसको पता हो कि कहाँ पे क्या मसला आ रहा है। इस तरह के कंप्लेंट सेल बना देना, फिर फीडबैक ना लेना और मिली भगत से फिर इस तरह, तो शहरी जो है वो मुसाफिर, एक तो पहले ही आपको पता है कि किस तरह के हालात चल रहे हैं, उस पर इस तरह के अगर मसाइल होंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है सफर करना। बिल्कुल ऐसा ही है जीनत, मैं समझता हूँ कि ये
وقت کی اشد ضرورت ہے کہ عام آدمی کو ریلیف تو پہنچایا جانا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ ان کو پرائیویٹ سیکٹر میں جا کے ماحول کو صاف کرنے کے حوالے سے، ماحول کو بہتر کرنے کے حوالے سے شجرکاری کو فروغ دینا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ فیصل آباد انڈسٹریل سٹی ہے اور یہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہے، ایسا ہی ہے لاہور کے بعد۔ اور پلانٹیشن کے حوالے سے جو ہے وہ اہم اقدامات لیے جانے چاہیے تاکہ جو ہے وہ ماحولیاتی آلودگی جو بڑھتی جا رہی ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور ساتھ ہی ہم چھوٹی سی بریک لیں گے، اس کے بعد آ کے دیگر موضوعوں کو بھی جو ہے پروگرام کا حصہ بنائیں گے، لیکن رائٹ آفٹر دس بریک۔ ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10، اور آج شہر فیصل آباد میں سبزی کے، چکن کے اور فروٹ کے کیا بھاؤ ہیں، یہ جاننے کے لیے ہمیں جانا پڑے گا ہمارے اسپیشل سیگمنٹ آج کے بھاؤ کی جانب۔ آج کے کیا بھاؤ ہیں اور ریٹ لسٹ کیا کہہ رہی ہے، اسی حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے عبدالرحمان جی۔ عبدالرحمان بتائیے گا۔ تو بات کریں آج کی سبزیوں، پھلوں، برائلر مرغی کی قیمتوں کے حوالے سے، تو آج یہاں پر مرغی برائلر کا گوشت 633 روپے کلو ہوگا، جبکہ جو انڈا فارمی درجن ہے 239۔ پھلوں کے حوالے سے بات کریں تو سیب 250، کیلا 140، اسٹرابری 250، بیر 100، جبکہ انار بدانہ 610، امرود 80، ناریل 300، کھجور ایرانی 490، پپیتا 290، گنڈیری 170، شکرگندی 60، انگور ٹافی 450، کنو اسپیشل 250، خربوزہ 140 کا ہوگا۔ سبزیوں کے حوالے سے بات کریں تو آلو 42، پیاز 100، اس کے علاوہ جو ٹماٹر ہے وہ 120، ادرک 440، سبز مرچ 180، پھول گوبھی 60، بند گوبھی 65، ٹینڈی 100، ہلدی 130، گیا کدو 140، بینگن 100، کھیرے 65، مٹر 75، پالک 18، شملہ مرچ 180، مولی 30، گاجر 32، چکندر 80، دھنیا 40، بھنڈی توری 240، شلجم 50، میتھی 25، مونگرے 100، ساگ 40، چھولیا 200 روپے کلو ہوگا۔ یہ مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے آج کی قیمتوں کا احوال جاری کر دیا گیا۔ بہت شکریہ عبدالرحمان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ آج کے کیا بھاؤ ہیں، تو کوشش کریں کہ جو بھی حکومت کی جانب سے آپ کو ریلیف دیا جاتا ہے، دکاندار حضرات سے بھی ہماری جو ہے وہ درخواست ہے کہ ذرا شہریوں کا خیال رکھا کریں، مہنگائی بہت زیادہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر ایک دوسرے کا خیال رکھنے سے جو ہے وہ معاشرے میں جو ہے محبت اور امن بڑھتا ہے، تو کوشش کیا کریں کہ اس طرح کے جو ہے وہ رویے سے گریز کریں جو دوسرے کے لیے مشکل پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ جمعے کے حوالے سے آج بہت ہی خاص موضوع کو زیر بحث لائیں گے، اور کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ماہ شعبان اسلامی کیلنڈر کا 8واں ماہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس ماہ کی اگر نصف میں اگر ہم پہنچیں تو ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت رات جسے رحمت و بری رات کہا جاتا ہے، مغفرت کے رات، اور اگر اسے شب بیداری کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ میں بات کر رہی ہوں شب برات کی۔ شب برات کی کتنی اہمیت ہے، 15 شعبان کو پورا جو ہے اسلامی جتنی کمیونٹی ہے وہ اس رات کو جو ہے عبادات کرتی ہے، لیکن اس کی کیا اہمیت ہے، کتنی اس کی فضیلت ہے، اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے پروفیسر محمد آصف رضا قادری ہیں، اسلامی اسکالر ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اس رات کی کتنی اہمیت ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ جیسا کہ ہم ماہ شعبان کی بات کریں تو اس کے نصف کو ہم پہنچ گئے ہیں، 15 شعبان شب برات، اس کی کیا اہمیت اور کیا فضیلت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح آپ نے بھی انٹرو میں کہا کہ یہ سال کا 8واں مہینہ ہے اور یہ 15ویں رات ہے، یہ سنڈے پرسوں جو آ رہا ہے، اتوار اور پیر کی درمیانی رات شب برات کی رات ہے، اور یہ بڑی برکت والی رات ہے۔ اس کو بجٹ کی رات بھی کہتے ہیں، شب کہتے ہیں رات کو، برات چھٹکارا، قطع تل کی، یہ جہنم سے چھٹکارے کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبائل تھے، وہ بکریاں پالتے تھے، چراتے تھے، تو ایک قبیلہ تھا بنو کلب، اس کی بکریاں سب سے زیادہ تھی، اور ایک بکری کے آپ دیکھتے ہیں کہ جانتے ہیں کتنے بال ہوتے ہیں، ان کو گننا بھی بہت زیادہ مشکل ہے، تقریباً ناممکن ہے۔ تو مثال دے کر سمجھایا گیا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جو گناہ گار ہیں ان کو بخش دیتا ہے۔ تو اس رات میں ہمیں چاہیے کہ ہم عبادت میں گزاریں، رات جو ہے عشاء کی نماز باجماعت پڑھیں، فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھیں۔ جب ہم عشاء اور فجر کی نماز باجماعت پڑھیں گے تو الحمدللہ ساری رات ہمیں عبادت کا ثواب ملے گا، اور یہ رات ایسی رات ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش پر ہوتی ہے، اور آئندہ سال کے تمام امور جو ہیں طے ہوتے ہیں۔ نزہۃ المجالس میں ہے
حضرت عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس رات کی فضیلت کے حوالے سے یہ بہت اہم واقعہ ہے اور عبادات آگے کس طرح کرنی ہے اس واقعہ سے ہمیں پتہ چلے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک میدان سے گزرے ہیں تو آپ کی نظر پڑی ایک ہیرا ہے، ایک گنبد نما چیز بہت زیادہ چمک رہی ہے، آپ اس کے قریب گئے، دیکھا تو اس کی روشنی سورج کی طرح بہت زیادہ وہ چمک رہا تھا، بڑا حیران ہوئے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر، تو اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کیا کہ یا اللہ کیسا تو نے مجھے چیز دکھائی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا آگے سے جواب ارشاد فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تجھے اس سے بھی زیادہ عجیب چیز دکھاتا ہوں۔ وہ دو ٹکڑے ہو گیا، وہ جو پتھر تھا وہ گنبد نما وہ دو ٹکڑے ہو گیا، تو دیکھا گیا کہ اس کے اندر ایک انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے، ساتھ انگوروں کا گچھا پڑا ہے وہ کھا لیتا ہے اور اپنی عبادت اور ریاضت میں مصروف ہے۔ جب اس نے اسلام پھیرا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ حضور آپ کب سے عبادت کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ 400 سال سے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوں۔ تو آپ بہت حیران ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس کے ساتھ ساتھ عرض کی یا اللہ اس سے زیادہ بھی کوئی نیکوکار ہوگا، اس سے زیادہ بھی کوئی عبادت والا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے عیسیٰ تیرے بعد میرا ایک محبوب آئے گا، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، ان کا امتی شب برات کی رات کو اگر 2 نفل پڑے گا، اس رات کو صرف 2 نفل پڑے گا تو وہ اس 400 سال کی عبادت سے زیادہ اس کو میں اجر عطا فرماؤں گا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی، دعا کی کہ مجھے بھی اس پیارے محبوب نبی کا امتی بنانا۔ تو اس رات میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، نوافل پڑھیں، اس کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ روایتی کاموں سے نکلیں۔ نماز فرض ہے، نماز، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم نماز کے بعد اکثر لوگ نماز نہیں پڑھتے لیکن نوافل پڑھتے ہیں، اس رات ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں ہر وقت۔ اس سال میں رات میں ہمارے آئندہ سال کا بجٹ بھی سمجھانے کے لیے بجٹ کا لفظ ہے کہ اگلے سارے سال میں جو ہر مسلمان کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ ہونا ہے، کس نے پیدا ہونا ہے، کس نے فوت ہونا ہے، کس کو رزق ملنا ہے، کس کو عہدہ ملنا ہے، جو دکھ تکالیف آسانیاں خوشیاں جو کچھ ملنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو اس کے فیصلے فرماتا ہے۔ تو جب ہمارا فیصلہ آئندہ سال کا ہو رہا ہو تو اس وقت ہم نیک کاموں میں ہوں، باوضو ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں، نفل پڑھ رہے ہوں، اس کے ساتھ ساتھ عبادت و ریاضت میں مصروف ہوں۔ اور اس عبادت و ریاضت کے ساتھ اس وقت بڑا مشکل وقت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قرب و جوار میں جو لوگ ہیں ضرورت مند ہیں ان کو کھلائیں، ان کی مدد کریں، ان کی سپورٹ کریں، دکھی لوگوں کی مدد کریں، اپنے اخلاق کردار کے ساتھ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائیں، بلکہ اس رات میں اگر ہم نے پہلے کسی کا دل دکھایا بھی ہے تو ان سے معذرت کریں اور آئندہ کوشش کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں زندگی گزاریں۔ بالکل، بہت زیادہ ضروری ہے کہ دل آزاری ہم سے روٹین میں ہو جاتی ہے تو اپنوں سے جو ہے معافی مانگنا، کیونکہ کہتے ہیں کہ اس رات پورا، جیسے آپ نے بجٹ کا ایک لفظ استعمال کیا ہے، تو آنے والا پورے سال کا فیصلہ بھی ہوتا ہے۔ عبادت کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو شب برات کی مناسبت سے اگر بات کی جائے تو کس طرح کی عبادات ہونی چاہیے؟ اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جس طرح پہلے بھی میں نے اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ تو بہانے ڈھونڈ رہا ہے اپنے محبوب کے امتیوں کو بخشنے کے لیے، انعام و اکرام نوازنے کے لیے۔ اگر کوئی بھی بندہ عشاء اور فجر کی نماز باجماعت پڑھ لیتا ہے تو ساری رات اگر وہ سویا بھی رہے، عام دنوں میں بھی یہی روٹین ہے، لیکن اس کو لکھا جائے گا کہ اس نے ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ اگر کوئی بندہ عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے مسجد میں جا کے، اگر فجر نہیں بھی پڑھتا سمجھانے کے لیے تو آدھی رات کا ثواب، اگر فجر باجماعت پڑھتا ہے عشاء نہیں پڑھتا تو آخری آدھی رات جو ہے اس کا ثواب۔ تو اس میں ہمیں سب سے پہلے تو یہ نیت کر لینی چاہیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی بڑی ہے کہ نیک کام کا اجر اسی وقت لکھ دیا جاتا ہے جب نیت کر لیتے ہیں۔ آج ہی ہم یہ نیت کریں۔ ویسے تو ہمیشہ ہی باجماعت نماز پڑھنی چاہیے، نماز چھوڑنی نہیں چاہیے، لیکن اس رات ہم خصوصی اہتمام کریں کہ مسجد میں جا کے باجماعت عشاء اور فجر کی نماز پڑھیں گے۔ اگر نیت کر لیں گے تو فوراً اجر لکھ دیا جائے گا۔ اگر کسی وجہ سے مس بھی ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اجر عطا فرمائے گا۔ ایک تو ہمیں عشاء اور فجر جو ہے باجماعت پڑھنی چاہیے، ساری رات کوشش کریں باوضو رہیں۔ باوضو رہنا بھی باعث ثواب ہے، برکت رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اگر صبح جاگ نہیں ہے، آسانی سے جاگ سکتے ہیں تو جتنی دیر جاگ سکتے ہیں آپ درود شریف پڑھیں، آپ نوافل پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اکثر لوگ صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں، 4 رکعت نماز نفل ہوتی ہے، وہ ادا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس رات میں والدین کی زیارت کریں،
اپنے جو عزیز و اقارب ہیں ان سے محبت سے پیش آئے. پچھلی جو آپ نے اگر کسی کی غلطی کوئی تکلیف دی ہے کوئی ادھار دینا ہے وہ ادا کریں. یہ صرف عبادت صرف انہی چیز کا نام نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایسے اعمال کی آج ضرورت ہے کہ جو اسلام ہم سے افاقی مذہب ہوتے ہوئے چاہتا ہے. اب دیکھیں اکثر اس رات میں بھی عام طور پر بھی جس سے پوچھیں میں وہاں دعا کروانے جا رہا ہوں وہ بابا جی ہیں وہ فلانا ہے. میں آپ کی بات کو یہی سے آگے بڑھاؤں گی. وقفے کا وقت ہوگا لیکن اس سے پہلے بریک پہ جانے سے پہلے میں ہمارے ساتھ نعت خواہ موجود ہیں مولانا آصف ندیم چشتی. ان سے ہم نعت سنیں گے اور پھر بریک کے بعد آئیں گے اور شب برات کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے مزید بات کریں گے. السلام علیکم. جی بالکل. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. سٹی ایٹ اور تمام دیکھنے والے ناظرین کو جمعہ کی ڈھیر و ڈھیر مبارکباد. شب برات کی فضیلتوں والی رات رحمتوں والی رات جو ہے وہ بالکل جو ہے اس ہمارے بالکل قریب آ گئی ہے. اس کی کتنی اہمیت ہے کتنی فضیلت ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے دوسرے مہمان ہیں مولانا بہادر علی رضوی مذہبی اسکالر ہیں اور رہنما پاکستان سنی تحریک. انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم. کیسے ہیں مولانا صاحب؟ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. شب برات کے حوالے سے جو ہے خصوصی گفتگو جاری ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اور ناظرین کو دیکھنے والوں کو بتائیے گا کہ قرآن و سنت کی قرآن اور حدیث کی روشنی میں شب برات کی کتنی اہمیت اور کتنی فضیلت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شب برات کی آمد ہے اور اس بات کی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے یہ پروگرام جو ہے شب برات کے موقع پر لوگوں کی اویئرنیس کے لیے اس کا انعقاد کیا. اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے 26ویں پارے میں اللہ کے کائنات رب ذوالجلال نے فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. فرمایا کہ ہم نے اس کو نازل کیا یہ قرآن روشن کتاب جو اس کو ہم نے نازل کیا اس لیے ڈر سنانے کے لیے اور فرمایا کہ یہ رات مبارک رات ہے. کس رات کو نازل کیا؟ مبارک رات کو. بے شک. انا انزلنا فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین اس لیے کہ ہم لوگوں کو ڈر سنائیں. فیہا یفرق کل امر حکیم یہ رات اتنی فضیلت والی ہے کہ اس میں جو حکمت کے کام ہیں سارے کے سارے وہ تقسیم کر دیے جاتے ہیں. یوں کہہ لیجئے کہ جیسے ایک ملک کو چلانے کے لیے صوبے کو چلانے کے لیے اسمبلی کے فلور پہ بجٹ پیش کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے سسٹم کو جو چلا رہا ہے اس کا سال بھر کا بجٹ جو ہے وہ اس شب برات جو ہے اس رات کو اللہ تعالیٰ وہ بجٹ جو ہے وہ تقسیم کرتا ہے. بالکل ٹھیک. اس رات میں اتنے لوگ جو ہے ان کا لکھا جائے گا یہ مریں گے یہ تندرست رہیں گے ان کو زندگی ملے گی سارے معاملات رزق کتنا ہے بیمار کتنے ہوں گے وہ ساری چیزیں جو ہیں اس رات لکھی جاتی ہیں. اور جہاں تک حدیث پاک کی بات کی جائے تو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شب برات کو کیسے منایا؟ جی. ساری رات عبادت میں گزاری. سبحان اللہ. دیکھیں اکثر و بیشتر یہ میں بات کرتا ہوتا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اگر عبادت نہ بھی کریں تو ضرورت نہیں. کیوں؟ وہ اللہ کے محبوب ہے جن کی خاطر اللہ نے کائنات بنائی ہے. بے شک. انہوں نے جتنے بھی کام کیے وہ امت کی تعلیم کے لیے کیے کہ میری امت جو ہے یہ کام اپنا لے سنت اپنا لے اور ان کو فائدہ ہو جائے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رات اتنی برکت والی رات ہے کہ اس رات کو اللہ تعالی بنی کلب کی بکریوں کی تعداد کے مطابق جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اب بنی کلب کی بکریاں کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ یہ بنی کلب ایک قبیلہ تھا جی. تو ان کی بکریوں کی تعداد اس دور میں بہت زیادہ تھی تو فرمایا کہ ان کی تعداد کے مطابق اللہ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور جنت عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. کن لوگوں کو جو اس رات کو عبادت کریں گے اس رات کو جاگیں گے اللہ رب العزت کو منائیں گے. لیکن آگے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو والدین کے نافرمان ہیں ان کی نہیں بخشش ہوگی. مشرک جو ہیں جو بت پرستی کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں ان کی بخشش نہیں ہوگی. عادی شرابی جو ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی. اسی طرح جو غیبت کرتا ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی.
تو ایسے فعل جو ہیں یا رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جو ہے وہ توڑ لیتا ہے، اس کی بخشش نہیں ہوگی. تو قرآن و حدیث ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم اس رات کو اس کی فضیلت کو سمجھیں. جیسے قرآن پاک میں اس کی فضیلت تو یہاں ہوگی جس کا ذکر قرآن پاک میں تفصیلاً اللہ نے بیان فرما دیا، اس کی فضیلت یہاں ہوگی. دوسرا یہ کہ ہم اس رات کو حدیث کے مطابق، حضور کے فرمان کے یا طریقے کے مطابق گزاریں تو انشاءاللہ ہمارے لیے یہ رات بہت بہتر ثابت ہو سکتی ہے. بے شک بے شک، اور رحمتیں سمیٹنے کی رات ہے، برکتیں. اور ہم انسان ہیں اور پتلا غلطی ہیں، بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں. جیسے ہم بریک پہ جانے سے پہلے عبادات کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور آپ نے ایک بات بولی اس میں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عشاء کی نماز ادا نہیں کرتے اور ڈائریکٹلی جو ہے وہ نوافل کی ادائیگی کر لیتے ہیں. اگر ہم فرض نمازوں کے درمیان کی شب کی عبادت کرتے ہیں لیکن عشاء اور فجر کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں تو اس طرح کی عبادات کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا. اس کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ایک بندہ کہیں جاب کرتا ہے اور اس کی ڈیوٹی ہے صبح 9 سے 6 بجے تک. جی. اب وہ ڈیوٹی پر تو نہیں آتا لیکن 7 بجے رات کو آ جاتا ہے، مالک کو کہتا ہے جی میں آپ کی خدمت کے لیے جاب پہ آیا ہوں. 4-6 گھنٹے اگر بیٹھ کے چلا بھی جاتا ہے تو جو سمجھدار بالک ہے وہ اس کو کچھ اہمیت کہ بھئی جو تیری اصل ڈیوٹی تھی تو نے وہ تو ادا نہیں کی، اب ایکسٹرا ڈیوٹی کے لیے تو آ گیا ہے. تو اس کے لیے یہی بہتر ہے کہ ہم فرائض ادا کریں. جس طرح مولانا بہادر علی رضوی صاحب نے بھی اشارہ دیا، دیکھیں ہم ڈاکٹر کے دیکھیں سمجھدار بندہ وہ ہوتا ہے جو خود بینیفٹ لے. آج ہمارا سب سے بڑا زوال ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ سب کچھ سننے سنانے تک رہ گیا. اصل سمجھدار بندہ وہ ہے جو ان تعلیمات سے زیادہ مستفید ہو کر اس رات کو اللہ تعالیٰ کو منا لے، جہنم سے چھٹکارا پا لے. دیکھیں آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو ڈائگنوز کرتا ہے جی یہ میڈیسن ہے، ساتھ پرہیز بتاتا ہے. آپ جتنی مرضی میڈیسن کھائیں اگر آپ پرہیز نہیں کریں گے تو آپ کو رزلٹ ملے گا نہیں. جس طرح 4-5 باتوں کا انہوں نے اشارہ دیا. سب سے پہلے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم مشرک تو نہیں، ہم ماں باپ کے گستاخ تو نہیں، قطع طلق کرنے والے تو نہیں، شرابی عادی تو نہیں. ان چیزوں سے اس رات ہمیں پکی توبہ کرنی ہوگی کہ یا اللہ میں پچھلی تمام اعمال کی معافی مانگتا ہوں. کچھ حقوق اللہ ہوتے ہیں، کچھ حقوق العباد ہوتے ہیں. جو حقوق اللہ ہے وہ توبہ کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے. لیکن حقوق العباد میں ہمیں یہ چاہیے کہ اگر کسی انسان کا دل دکھایا ہے، اگر کسی کا ادھار ہے، کسی کے پیسے مارے ہیں، کسی کا نقصان کیا ہے، کسی کی غیبت چغلی کی ہے تو اس سے معافی مانگے. اس رات میں ہم ان کاموں کو، یہ جو 5 کام ہیں، اس کو پہلے سب سے اہم فرائض کے بعد جس طرح آپ نے کہا نماز ادا کریں، فرائض ادا کریں، اس کے بعد ان 5 چیزوں پر الحمدللہ مسلمان مشرک نہیں ہو سکتا الحمدللہ. لیکن آج ہمارے معاشرے میں شراب عام ہے. آج ہم بابوں کو تو مانتے ہیں، باہر تو دنیا کو سب کچھ ریگارڈ دیتے ہیں لیکن گھر میں والدین کو عزت نہیں. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اس رات ہم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس رات کو عبادت کرو، دن میں روزہ رکھو. رات کو اب عبادت بہت ساری پہلے بھی ذکر ہو گیا، نوافل ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو میں پہلے بھی اشارہ دے رہا تھا، والدین کی زیارت مقبول حج کا ثواب ہے. آپ کے والدین زندہ ہیں تو آپ کو ان کی زیارت کرنی چاہیے. ایک نظر عرض کی یا رسول اللہ اگر کوئی کئی بار دیکھے، فرمایا اللہ کی رحمت بڑی ہے. آج ہم لاکھوں روپیہ لگا کر عمرہ حج کے لیے جاتے ہیں اور پتہ نہیں مقبول ہے کہ نہیں ہے. بیٹھے والدین کی زیارت جو ہے اللہ نے اس کے برابر رکھ دی ہے، تو اس سے بہتر چیز کوئی اور نہیں ہو سکتی. شب برات کے حوالے سے ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، امت محمدی کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، اسی حوالے سے مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. آپ سبھی کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. تمام دیکھنے والوں کو جمعہ کی ایک بار بہت ساری ڈھیر مبارکباد. شب برات اہمیت کی حامل ہے، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کی مغفرت کے حوالے سے جتنی بات کی جائے وہ کم ہے. اور رات نہ صرف رحمتوں کی اور مغفرت کی ہے بلکہ رزق کی تقسیم کی، عمر کی تقسیم کی ہے. عبادات کی جہاں بات آتی ہے وہاں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہاتھ اٹھا کر رب کی ذات سے دعا بھی کی جائے. دعا کی کتنی زیادہ اس میں اہمیت ہے اور اس پہ بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ ہماری
بحیثیت مسلمان کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، یہ ہم جانیں گے مولانا سے۔ مولانا صاحب، آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ جیسے پروفیسر صاحب نے عبادات کے حوالے سے بڑا تفصیلی جو ہے وہ گفتگو کی، عبادات کے بعد کی دعا کی کتنی اہمیت ہے؟ کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جتنے نوجوان بچے ہیں وہ بڑی جلد بازی میں ہوتے ہیں، نوافل ادا کر لیے، نماز ادا کر لیے، بس اس کے بعد جو ہے وہ اٹھے اور جائے نماز فولڈ کر دیا، اس کے بعد کی دعا کی کتنی اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑا اہم پوائنٹ ہے یہ بھی۔ ایک تو میں پہلے یہ بات عرض کروں گا کہ اپنے ناظرین سے بالخصوص کہ دیکھیں یہ رات اتنی برکت والی ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا 4 راتیں برکتوں والی ہیں۔ بقر عید ہے اس میں، وہ بقر عید والی رات، عرفہ کی رات ہے، اور یہ 15 شعبان المعظم کی رات ہے، اور اسی طرح شب قدر کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے اور ایک عید الفطر کے بارے میں آتا ہے۔ تو یہ رات ان راتوں میں ہے، میں نے پہلے بھی یہ بات کی کہ اس رات میں یہ بجٹ کی رات ہے، تو اس میں اگر ہم گڑ گڑا کر رو کر اپنے رب کی بارگاہ سے دعا مانگیں تو دیکھیں دنیا کا ایک اصول ہے، کسی بندے کے پاس کوئی بندہ جاتا ہے نا مانگنے کے لیے تو ذرا وہ رونے والا منہ بنا کر مانگے تو وہ اس کو ترس آ جاتا ہے کہ دے دیتا ہے۔ جب رب کی بارگاہ سے مانگنا ہے اور اس رات پورے سال کا بجٹ ہم نے لینا ہے تو اس رات تو پھر اپنے رب کی بارگاہ میں شب بیداری تو ہوتی ہے، لیکن اس میں اگر رو کر دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ کو لوگوں پر ترس آتا ہے، رحم آتا ہے کہ میرے یہ بندے مجھ سے مانگ رہے، اللہ خوش ہوتا ہے اس بات پر اور پھر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا اس میں، آپ کے توسط سے زینت، یہ بڑا اہم ایشو ہے اور بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ رات کو بالخصوص اس رات عبادت کے ساتھ ساتھ نا نماز تسبیح صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کرتے ہیں بالخصوص، اور میں نے اکثر مساجد میں یہ دیکھا ہے کہ بڑی دور دور سے لوگ جو ہیں وہ چل کے آتے ہیں اور ٹائم پوچھتے ہیں جی نماز تسبیح جو صلاۃ و تسبیح ہے اس کا ٹائم کتنے بجے ہے، جماعت کتنے بجے ہوگی۔ تو آپ کی وساطت سے میں اپنے ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ اپنی زندگی کو دیکھیں، عہد بلوغت سے لے کر آج تک آپ کی فرض نمازیں کتنی قضا ہوئی۔ جس طرح ابھی پروفیسر پیر آصف رضا قادری صاحب نے بھی اشارہ اس طرف دیا کہ ہم اپنے فرائض جو ہیں ان کو تو چھوڑتے ہیں اور باقی عبادات میں یا نوافل میں ہم مصروف ہو جاتے ہیں، تو یہ ایک نفل نماز ہے۔ جتنا ٹائم ہم نماز تسبیح پہ لگاتے ہیں اتنا ٹائم اگر ہم اپنی قضائے عمری جو ہمارے اوپر فرض ہے نمازیں جو ہماری زندگی میں چھوٹ چکی ہیں وہ ہم ادا کر لیں تو وہ قرض ہے، وہ لازمی فرض ہے، قرض ہے، اور وہ قیامت کے دن اس کی پوچھ ہوگی۔ اگر یہ اللہ نے ہمیں ٹائم دیا، یہ رات دی ہے، اس رات کو اگر ہم وہ اپنے فرائض پورے کر لیں، کوشش کریں قضائے عمری جو ہے وہ پڑھ لیں تو اس میں ہمارے وہ فرائض جو ہے وہ ذمہ سے اتر جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دعا کے بارے میں آپ جو بات کر رہی تھی، اکثر و بیشتر یہ ایسا دیکھنے میں آیا ہے، ساری رات محفل ہوگی، عبادات ہوں گی، جب دعا کا وقت آتا ہے لوگ دوڑ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو جو اہم پارٹ ہے اس کو ہم چھوڑ رہے ہیں، ساری رات عبادت کی ہے، اس کے بعد دعا، عبادت ٹوٹل عبادت کا مغز ہے، کیونکہ جو نبی پاک علیہ السلام نے فرما دیا ہمارے لیے وہ حرف آخر ہے۔ تو وہ دعا عبادت کا مغز ہے، اس کو ہم چھوڑ رہے ہیں، باقی عبادت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ وقت ہے اللہ کی بارگاہ سے جو جتنی بھی عبادت قبول کروانے کا، پتہ نہیں ہماری عبادت بھی قبول ہے یا نہیں ہے، ہمیں کیا پتہ۔ ہم اپنی کوشش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لیکن دعا میں کیا ہے، یا اللہ جتنی بھی عبادت میں بھی غلطیاں ہوئی وہ معاف فرما دے اور ہماری عبادت کو قبول کر لے۔ تو اس لیے دعا جو ہے وہ میں یہ اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس رات مختصر دعا بھی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ بالخصوص آنکھیں بند کر کے گڑ گڑا کر رو کر لمبی دعا اللہ کی بارگاہ سے مانگنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے بجٹ میں اضافہ فرمائے، ہمارے نیکیوں میں اضافہ فرمائے، ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہمارے آنے والی زندگی جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ اپنے ملک کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو معاشی سیاسی استحکام عطا فرمائے۔ یہ
یہ میں میسج دینا چاہتا ہوں، اور اس رات کو زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے پھر اپنے رب کو دعا کی صورت میں منایا جائے. بے شک، اور رب کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس کے خزانے جو ہے وہ بہت جو ہے وسیع ہیں. تو اس لیے دعا ایک بہت خوبصورت ایک چیز ہے جو رب کے اور بندے کے تعلق کو مضبوط کرتی ہے. دعا کی اہمیت کے حوالے سے تو مولانا نے جیسے بتایا، شب برات کو بحیثیت مسلمان امت محمدی یا امت اسلامی ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں؟ اور بہت ساری باتیں ہیں، بات سے بات نکلتی ہے کہ جس طرح پہلے بھی علامہ صاحب نے بھی اشارہ فرمایا، عبادت جو ہے اس کا مغز دعا ہے. تو یہاں صرف میں ایک بات ایڈ کر کے آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. جہاں مال ہوتا ہے وہاں ہی چور ڈاکو آتا ہے، جہاں ایمان ہوتا ہے شیطان وہیں آتا ہے. آپ ساری رات یا ایک ٹائم عبادت کر کے جب دعا کا وقت آتا ہے تو شیطان کی بھی پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہ اس وقت کمائی کا ٹائم ہے، اس وقت رب سے جڑنے کا مانگنے کا ٹائم ہے. تو اس وجہ سے اکثر جس طرح آپ نے بھی اشارہ کیا کہ وہ شیطان آ کے ڈسٹرب کرتا ہے، تو اس وقت ہمیں زیادہ استقامت کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے لو لگا کے مانگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے. ذمہ داریوں میں یہ ہے کہ دیکھیں آج مسلمان، ہم اکثر ذکر کرتے ہیں اسلامی نظام نافذ ہو جائے، صحابہ کرام کا دور بڑا زبردست تھا، اولیاء کاملین کی کیا بات ہے. دیکھیں نظام تو وہی ہے اسلام. آج اگر کوئی بندہ، دیکھیں ایک بندے کے پاس گاڑی ہے، دو بندوں کے پاس ویسی ہی گاڑی ہے، ایک کو چلانی آتی ہے وہ آپریٹ کرتا ہے، اسے بینیفٹ لیتا ہے، دوسرے کو اگر وہ ڈرائیو ہی نہیں کرنی آتی یا وہ پھر نقصان کرے گا. آج ہم اسلام سے فائدہ اس لیے نہیں اٹھا پا رہے. آج پوری دنیا میں مسلمان ہم مغلوب ہیں، ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیا. اس رات ہمیں اللہ تعالیٰ کو منانا چاہیے. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا بس اسی پر آنکھیں بند کر لیں. آج جو ہم زیادہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی تھوڑی سی اللہ تعالیٰ طاقت دے دے، عزت دے دے، عہدہ دے دے، وسائل دے دے، تو ہم خود وہ پاور استعمال کرنا چاہتے ہیں. اس رات بالخصوص ہمارے معاشرے میں یہ آتش بازی جو ہے یہ بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا لوگوں کو ڈسٹرب کیا جاتا ہے اور بہت بڑا گناہ کا کام ہے. حکومت کی طرف سے بھی سختی ہوتی ہے. آپ کے پروگرام کے ذریعے سے بھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو آتش بازی سے روکیں، یہ اچھا کام نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جس طرح اللہ کو مناتے ہیں اللہ کی مخلوق کو بھی منا لیں. آج ہم سڑک پر جائیں، دن میں عام دیکھیں ہر بندہ ہی پریشان ہے، غصے میں ہے، لڑتا جھگڑتا ہے. اگر ہم تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائیں، سکون سے پیار سے، اگر کوئی ہمیں تکلیف دے بھی، اس رات کا یہ بھی پیغام ہے کہ ہم اللہ سے یہ بھی دعا مانگیں کہ یا اللہ لوگوں کے لیے ہمیں اچھا بنا دے، فائدہ مند بنا دے. اگر کوئی ہم تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیمات میں سے وہ جو تعلیمات ہیں کہ اگر کسی نے دکھ بھی دیا، تکلیف بھی دی، برا بھی کہا تو رسپانس اچھا دیا. اگر ہم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک، بالخصوص اپنے معاشرے میں، اپنے ہمسایوں میں، پھر میں اپنی بات کو وہیں سم اپ کرنے لگا ہوں، والدین بہت بڑی دولت ہیں. آج ہم نے دیکھا ہے گلی محلوں میں آبزرو کیا ہے، بندہ ہر طرف بھاگتا ہے، لیکن جو اصل طاقت ہے، جو جہاں مقبول دعا ہونی ہے، اس رات میں یہ بھی ہے کہ والدین سے دعا کریں کہ ماں جی، ابا جی اگر وہ زندہ ہیں تو میرے لیے دعا کریں. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ اخلاص کے ساتھ والدین سے معافی مانگیں اگر پچھلا کوئی دل دکھایا ہوا ہے ان کا، اور آئندہ ان سے دعا کروائیں اور ان کے قریب بیٹھ کے دعا کریں. آپ کی دعا قبول ہوگی. ذات تو خود کہتی ہے کہ وہ حقوق اللہ معاف کر دیں گی. حقوق العباد کے لیے آپ کو جو ہے وہ قدم بڑھانا پڑے گا. اپنے والدین سے، بہن بھائیوں سے جو ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی غلطی ہو گئی، انسان ہے، ہو جاتی ہیں، آپس کے معاملات کو بہتر کریں اور زندگی میں آگے بڑھیں اور سب کی بہتری کے لیے ضرور دعا کریں اور ملک پاکستان کے لیے بھی ضرور دعا کریں. اسی خصوصی گفتگو کو آگے بھی جاری رکھیں گے، لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر ا شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور شب برات کے حوالے سے خصوصی گفتگو جاری ہے کہ کس طرح سے یہ رات آنے والے برس کے لیے جو ہے تمام امور اللہ کی جانب سے آپ کے لیے طے کیے جاتے ہیں. تو کوشش کریں کہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، رب کے حضور جو ہے وہ سجدہ ریز ہو کر اپنی تمام گناہوں کی، تمام غلطیوں کی، کوتاہیوں کی معافی بھی مانگیں. ساتھ اپنے لیے بہت زیادہ آسانیاں، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے ملک کے لیے بہت زیادہ آسانیاں مانگیں. رزق کی ہمیں دیکھنے کو بہت ساری دشواریاں
دشواریاں ملتی ہیں کہ آج کل رزق کی بڑی کمی ہمیں دکھائی دیتی ہے، ہر گھر میں یہ بات ہوتی ہے کہ بڑی تنگی جو ہے، تو ایک رات آ رہی ہے، بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، تو کوشش کریں کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو تمام ملک کے لیے بھی اور تمام امت کے لیے بھی جو ہے وہ دعا ضرور کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کرے۔ پروفیسر صاحب، جیسے کہ رات کے ہم نے حوالے سے بات کی، عبادات کے حوالے سے، اسی طرح سے شب برات میں جو ہے وہ لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں، تو تھوڑا سا روزے کی اہمیت، شب برات کے حوالے سے جو روزہ رکھا جاتا ہے اس کی اہمیت اور اس کے کیا آداب ہیں، اس کا کیا طریقہ کار ہے، تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بتائیے گا۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کو عبادت کریں، دن میں روزہ رکھیں۔ روزے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جس طرح یہ ایسی عبادت ہے کہ بندہ اور اس کا رب بھی جانتا ہے۔ بہت سارے ایسے کام ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی دیکھ رہا ہے، دیکھ سکتا ہے، پتہ ہے، لیکن یہ ایسی اخلاص والی عبادت ہے کہ یہ بندے اور رب کے درمیان ہے۔ اس میں جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنی ہی کامیابی، اتنا ہی مرتبہ آپ کو ملے گا۔ اس میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب فجر کا وقت ہوتا ہے یا افطاری کا وقت، دونوں ٹائم ہوتے ہیں، تو اکثر لوگ تھوڑا سا جلدی کر بیٹھتے ہیں۔ اچھا، اب دیکھیں جس طرح دنیا داری کے معاملات میں ٹائم لیمٹ ہے کہ اتنے بجے آپ کا یہ سکول کھلے گا، یہ بند ہوگا، ایک ڈسپلن ہوتا ہے۔ اسلام نے بھی ایک ڈسپلن بنا دیا کہ جب سحری کا ٹائم اس وقت ختم ہوگا، افطاری کا ٹائم، وہ علماء نے جو بھی آپ کا عقیدہ مسلک ہے، آپ کا دائمی اوقات نماز موجود ہے، اس میں اکثر لوگ اذان کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ اذان ہوگی تو میں سحری کھانا بند کروں گا۔ اذان جو ہے وہ سحری کے بعد ہوتی ہے، جب وہ بندہ اس وقت بھی کھا رہا ہوتا ہے تو اکثر اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ جب روزہ ہی نہیں ہوگا، جان بوجھ کر، جانتے، ہر بندہ نالج رکھتا ہے۔ اسی طرح افطاری میں بھی اکثر لوگ 1-2 منٹ جلدی کر دیتے ہیں۔ جب افطاری کا ٹائم ہو جائے تو وہ جلدی اس طرح نہیں ہے کہ جلدی یہ ہے کہ عشاء کا وقت یا 11-12 نہ بج جائیں، جب افطاری ہوگی تو اس کے بعد آپ افطاری کرنے میں جلدی کریں۔ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ابھی ٹائم بھی نہیں ہوا ہوتا تو وہ پہلے ہی جلدی سے بس ادھر سے کسی نے کہہ دیا۔ اس میں آپ کے پاس دائمی اوقات نماز پورا ایک سسٹم موجود ہے، جو سسٹم میں ٹائم ہے اس میں بھی کوشش فرمائیں کہ سحری میں 3 منٹ پہلے کھانا بند کر دیں۔ بالکل ٹھیک۔ اور اسی طرح افطاری میں 2-3 منٹ جب اعلان ہو بھی جائے، جو بھی آپ کا دائمی اوقات نماز سسٹم ہے، پھر بھی 2-3 منٹ ویٹ کریں، اس کے بعد آپ افطاری کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ 2 چھوٹی چھوٹی باتیں عرض کر کے میں اپنی بات کو سم اپ کرتا ہوں۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے کر گئے۔ میں بات کو سم اپ کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی بخشش کے لیے قبرستان گئے۔ اس رات ہم لوگ بھی جاتے ہیں، اس قبرستان میں آخری پہر میں رات میں جانا چاہیے، دعا مانگنی چاہیے اپنے لیے، اپنے فوت شدگان کے لیے۔ جس طرح پہلے بھی بات ہوئی کہ والدین زندہ ہیں تو نہیں، اگر وہ فوت شدگان میں شامل ہیں، دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، تو وہاں ان کے لیے احسال کرنا چاہیے، احسال ثواب کریں۔ اس رات میں قبرستان جانا چاہیے۔ اور آخری بات، یہ بجٹ کی رات ہے، آج ہمارا ملک بڑی مشکل میں ہے، لیکن یہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا ہے۔ جس طرح اتنے مشکل وقت میں بھی ہمارے لوگوں نے اس کو ایٹمی قوت بنایا ہے، ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ معاشی قوت بنے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان پوری دنیا کو، عالم اسلام کو لیڈ کرے گا، اور انشاءاللہ اس رات ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہماری زندگی میں ہی وہ دن آ جائے، پاکستان ایٹمی قوت کے ساتھ ساتھ معاشی قوت بنے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک حکمران عطا فرمائے، اس ملک کی معاشی مشکلات آسان ہو، دہشت گردی کا خاتمہ ہو، محبتیں بڑھیں، اور اسلام کا جو آفاقی پیغام ہے اس پر عمل پیرا ہو کر ہم پوری دنیا پر حکومت کریں۔ آمین۔ اللہ کرے کہ ہمارے ملک کی سلامتی رہے اور حکمران جو بھی آئیں وہ عوام کے حق میں بہتر ثابت ہوں۔ اسی اگر بات کو آگے بڑھائیں مولانا صاحب، جیسے کہ پروفیسر صاحب نے بولا ہے کہ اس رات میں جو ہے وہ قبرستان میں جا کر اپنے جتنے بھی آپ کے مرحوم ہیں ان کے لیے جو ہے خصوصی دعا کرنی چاہیے۔ بہت ساری جگہوں پہ ڈفرینٹ طرح کے نظریے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ خواتین کیا آیا قبرستان جا سکتی ہیں، نہیں جا سکتی ہیں، اس حوالے سے تھوڑا سا جو ہے وہ بیان کیجیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ایک بات یہ کروں گا، پیر محمد آصف رضا قادری صاحب کی بات کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں کہ اس رات کو ہم عبادت تو کرتے ہیں، میں ہوں، آپ ہوں، کوئی بھی ہے، وہ کوشش بندہ کرتا ہے کہ میں اپنے رب کو منا لوں۔ جو انہوں نے بات کی تھی حقوق العباد اور حقوق اللہ کی، یہ ہے حقوق اللہ، اپنے رب کو منانا۔ حقوق العباد میں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باتیں بتائی ہیں، اس میں 2 یہ ہے کہ رشتہ دار جو ہیں ان کے ساتھ تعلق نہ ٹوٹا ہوا ہو، والدین، یہ حقوق العباد میں 2 باتیں۔ بالکل۔
تو اب رشتہ دار ناراض ہیں، بہن ناراض ہے، بھائی ناراض ہے، ہمسائے ناراض ہیں، ان کے حق کھائے ہوئے، تو میں چل پڑا ہوں مسجد میں عبادت کرنے کے لیے، اپنے رب کو منانے کے لیے، اللہ تو نہیں معاف کرے گا اس طرح۔ میں یہ گزارش کروں گا سب سے پہلے کہ یہ رات آنے سے پہلے ابھی ہمارے پاس وقت ہے، جی ہم یہ کریں کہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے والدین کو منائیں، جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے ان کو منائیں، ان کو خوش کر لیں۔ جب وہ خوش ہو جائیں گے اس کے بعد اللہ کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ تو رحم کرنے والا ہے اپنے بندوں کے ساتھ، وہ تو معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ لیکن ادھر شرط ہے کہ جب تک وہ جس کا حق کھایا ہے، جس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہے، وہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ایک تو میں زینت آپ کے توسط سے یہ بات جو ہے اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ ضرور کرے، یہ نہ بندہ کہے کہ میں اپنے رب کو منا لوں گا ساری رات عبادت کر کے، تو رشتہ دار ناراض بیٹھے ہیں، ہمسائے ناراض بیٹھے ہیں، والدین ناراض ہیں، بہن بھائی ناراض ہیں، تو یہ اہم کام ہے، اس کو شب برات سے قبل کر لینا اور چاہیے۔ شب برات کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے والدین کو، اسپیشلی خصوصی طور پہ والدین کی بات اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جو اولاد ہے، جو بچے ہیں، وہ والدین کے ساتھ بہت ہی جو ہے نا وہ ایک دل دکھانے والا جو ہے وہ رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تو خدا را رب کی بہت بڑی نعمت ہے والدین، ان سے معافی مانگیے، ان سے نرمی کا، محبت کا جو ہے وہ رویہ اختیار کیجیے۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ پیدا کریں اپنے ملک پاکستان کے لیے۔ آج جمعہ کا مبارک دن بھی ہے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیں اور ملک کے لیے بھی دعا کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد